अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 91 स्टार्ट करेंगे। स्टेज पर अब वो 9 साला फाइनलिस्ट था। उसने चीफ प्रोनाउंसर को देखते हुए सर हिला दिया। जोनाथन जवाबन मुस्कुराया था। वो इस चैम्पियनशिप को देखने वाले क्राउड का स्वीट हार्ट था। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। कैपेबिलिटी, जोनाथन ने लफ्ज़ अदा किया। उस फाइनलिस्ट के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा हो। उसकी आंखें पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गई थीं। हॉल में कुछ खिलखिलाहटें उभरीं। उसने अपना हर लफ्ज़ सुनने के बाद ऐसा ही रिएक्ट किया था। भींजी हुई मुस्कुराहट और घूमती हुई आंखें कमाल की खुद एहतमादी थी। कई देखने वालों ने उसे दाद दी। योर फिनिश टाइम स्टार्ट्स। उसे इन आखिरी 30 सेकंड्स के शुरू होने की इतला दी गई जिसमें उसने अपना लफ्ज़ स्पेल करना था। उसकी आंखें घूमना बंद हुईं। कैपेबिलिटी, उसने एक बार फिर अपने लफ्ज़ को दोहराया और फिर स्पेल करना शुरू कर दिया। CAPPELL। वो रुका और फिर एक सांस लेते हुए उसने दोबारा स्पेल करना शुरू किया। ETTI। हाल तालियों से गूंज उठा। स्पेलिंग बी का चैंपियन अब सिर्फ एक लफ्ज़ के फासले पर था। तालियों की गूंज थमने के बाद जोनाथन ने उसे आगाह किया कि अब उसे एक इजाफी लफ्ज़ स्पेल करना था। उसने सर हिला दिया। इस लफ्ज़ को स्पेल ना कर सकने की सूरत में नैन्सी एक बार फिर वापस मुकाबले में आ जाती। वेस्निक्टो, उसके लिए लफ्ज़ प्रोनाउंस किया गया। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। ओ माय गॉड, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। वो शॉक था। ये पहला मौका था जब उसकी आंखें और वो खुद इस तरह जामिद हुआ था। नैन्सी बेइख्तियार अपनी कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। तो बिलाखिर कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया था जो उसे चैम्पियनशिप में वापस ला सकता था। उसके वालिदैन को पहली बार उसके तासुरात ने परेशान किया। हाज़रीन उसकी उंगलियों और हाथों की कपकपाहट बड़ी आसानी से स्क्रीन पर देख सकते थे। हॉल में बैठा हुआ सिर्फ एक फर्द रिलैक्स था। ये उसकी 7 साला बहन थी जिसने भाई के तासुरात पर पहली बार बड़े इत्मीनान के साथ कुर्सी की पुश्त के साथ मुस्कुराते हुए टेक लगाई थी। गोद में रखे हुए अपने हाथ को बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसने बेताबी के अंदाज में बजाना शुरू किया। उसके माँ बाप ने बैक वक्त उसके ताली बजाते हाथों और उसके मुस्कुराते चेहरे को उलझे अंदाज में देखा और फिर अपने लरजते कांपते कंफ्यूज बेटे को देखा। हॉल अब आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजा रहा था। वो अब अपना कार्ड नीचे कर चुका था, जैसे जहनी तैयारी कर चुका हो। WEISSNICHTWO। हुमैन सिकंदर ने एक ही सांस में रुके बगैर लफ्ज़ के हिज्जे किए। एन अननोन प्लेस, एक नामालूम मकाम। उसने लफ्ज़ के हिज्जे करते ही इसी रफ्तार से उसका मतलब बताया। फिर उसकी नज़रें प्रोनाउंसर पर टिकीं। प्रोनाउंसर के मुंह से निकली दुरुस्त की आवाज़ हाल में गूंज उठने वाली तालियों में गुम हो गई। वो स्पेलिंग बी के नए फाते को खराज तहसीन पेश कर रहे थे, जो स्टेज पर फ्लैश लाइट्स और टीवी कैमरों की चक्का चौंध कर देने वाली रोशनियों में साकित खड़ा था, यूं जैसे वो अभी तक इस शौक से निकल ना पाया हो कि वो जीत चुका है। ये हुमैन सिकंदर था और ये हुमैन सिकंदर ही हो सकता था। पहला जुमला जो उसके सामने लगे माइक ने हाज़रीन तक पहुंचाया था,
اس نے تالیوں کی گونج میں ایک بلند شگاف کہکے کی آواز کو بھی شامل کیا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا۔ حاضرین کی ہنسی نے اسے کچھ اور نروس کیا۔ پھر اس نے حاضرین کی تالیوں کا جواب دیا۔ اس نے پلٹ کر اس طرف دیکھا جہاں اس کے ماں باپ اور رئیسہ بیٹھے تھے۔ وہ اب سب کے ساتھ کھڑے اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ہمایوں سکندر تقریباً بھاگتا ہوا ان کی طرف گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اسپاٹ لائٹ بھی گئی جو اس سے پہلے اسٹیج پر فوکس تھی۔ وہ تالیاں بجاتی اور آنسو بہاتی امامہ سے آ کر لپٹا تھا۔ پھر وہ سالار سے لپٹ گیا۔ کیا آپ کو مجھ پر فخر ہوا؟ اس نے ہمیشہ کی طرح باپ سے پوچھا۔ بہت فخر، اس نے اسے تھپکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں چمکی، مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھر وہ رئیسہ کی طرف گیا۔ دونوں ہتھیلیاں پھیلاتے ہوئے اس نے بازو ہوا میں بلند کرتے ہوئے رئیسہ کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں پر ہائی فائی کیا۔ اپنے گلے میں لٹکا ہوا نمبر اتار کر اس نے رئیسہ کے گلے میں ڈالا، پھر جھک کر اسے تھوڑا سا اٹھایا اور وہ کھلکھلائی۔ ہمایوں نے اسے نیچے اتارا اور پھر اسی طرح بھاگتا ہوا واپس اسٹیج کی طرف گیا۔ آخری لفظ کتنا مشکل تھا؟ ابتدائی کلمات کے بعد میزبان نے اس سے پوچھا۔ آخری لفظ تو بے حد آسان تھا، ہمایوں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ہال میں کہکا گونجا۔ تو پھر مشکل کیا تھا؟ میزبان نے اسے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ اس سے پہلے پوچھے جانے والے سارے الفاظ، ہمایوں نے ترکی بترکی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہر لفظ بھول گیا تھا، بس تکے لگاتا رہا۔ ایک آخری لفظ تھا جو میں آنکھیں بند کر کے بھی ہجے کر سکتا تھا۔ آخری لفظ اتنا آسان کیوں لگا تھا آپ کو؟ میزبان نے پوچھا۔ رئیسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمایوں نے فخریہ انداز میں کہا۔ کیونکہ میں اور میری بہن نامعلوم مقام سے آئے ہیں۔ ہال ایک بار پھر تالیوں اور کہکوں سے گونج اٹھا۔ ہال میں لگی اسکرین پر گلاسز لگائے شرماتی رئیسہ ابھری تھی۔ امامہ اور سالار بھی ہنس پڑے۔ زندگی میں اب تک ان سب کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی میں ایسے بہت سے فخر کے لمحات آئے تھے۔ ممی، اگلے سال میں بھی حصہ لوں گی، ان کے درمیان بیٹھی ہوئی رئیسہ نے اپنے گلے میں لٹکے ہمایوں کے کارڈ کو ہلاتے ہوئے سرگوشی میں امامہ کو اطلاع دی۔ امامہ نے اسے تھپکا جیسے اسے تسلی دے کر حامی بھر رہی ہو۔ اسٹیج پر اب ہمایوں کو ٹرافی دی جا رہی تھی۔ حاضرین ایک بار پھر کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے داد دے رہے تھے۔ وہاں سے کئی کلومیٹر دور واشنگٹن کے ایک قدرے نواحی علاقے کے ایک گھر میں بیٹھے جبرائیل اور عنایہ ٹی وی پر اس پروگرام کی لائیو کوریج دیکھ رہے تھے۔ عنایہ کچھ دیر پہلے ٹیسٹ کی تیاری ختم کر کے بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے وہ امامہ اور سالار کے ساتھ نہ جا سکی اور جبرائیل اس کے ساتھ رہ گیا۔ اب جب اس تیسری ٹرافی کے ان کے گھر آنے کا فیصلہ ہو گیا تھا تو وہ بے حد خوش تھے۔ ان سب کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا، حسد اور رقابت تو ان چاروں میں تھی ہی نہیں۔ ٹی وی وہ دیکھتے ہوئے گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ جبرائیل اس وقت اپنے لیے ملک شیک بنانے میں مصروف تھا۔ عنایہ دروازے پر چلی گئی۔ کی ہول سے اس نے باہر جھانکا۔ وہاں 11 سالہ ایرک کھڑا تھا۔ عنایہ چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کا کلاس فیلو اور ہمسایہ تھا۔ جبرائیل گھر پہ نہیں ہوتا تو وہ دروازہ کبھی نہ کھولتی۔ وہ باہر کی ہول پر نظر جمائے یوں کھڑا تھا جیسے اس سوراخ سے یہ دیکھ پا رہا ہو کہ اسے اندر سے دیکھا جا رہا تھا، اور دیکھنے والا کون تھا یہ بھی۔ باہر کون ہے؟
وہ جبرائیل تھا جو اچانک اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی، پھر اس نے کہا، ایرک۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وہ بے مقصد اور کسی بھی وقت دوستوں کو گھر نہیں بلا سکتے تھے، لیکن ایرک کے لیے ان سب کے دلوں میں ہمدردی تھی۔ اچھا آنے دو، شاید اسے بھی ٹیسٹ کا کچھ پوچھنا ہو۔ جبرائیل نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے۔ ایرک نے دروازہ کھلنے پر اپنے امریکن لب و لہجے میں ہمیشہ کی طرح بامشکل انہیں السلام علیکم کہا۔ مبارک ہو۔ ایرک نے وہیں کھڑے کھڑے جبرائیل کے پیچھے جھانکتی عنایہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تھینک یو۔ جبرائیل نے بھی اتنا ہی مختصر جواب دیا۔ وہ بات کرتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے۔ ایرک اسی طرح جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر آ گیا۔ تم نے ٹیسٹ کی تیاری کر لی؟ عنایہ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، وہ چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ کیوں؟ بس ایسے ہی، اس نے جواب دیا۔ بیٹھ جاؤ۔ عنایہ نے اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر کہا۔ جبرائیل تب تک لاؤنج کے ایک طرف موجود کچن ایریا میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایرک، تمہاری ممی کو پتہ ہے کہ تم یہاں ہو؟ جبرائیل کو فریج میں سے دودھ نکالتے ہوئے اچانک خیال آیا۔ میرا خیال ہے، ایرک نے کان سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ انہیں نہیں پتہ؟ وہ دودھ کی بوتل کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے ٹھٹکا۔ اسے پچھلے ہفتے کا خیال آیا تھا جب ایرک کی ممی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئی تھیں اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ وہ انہیں بتائے بغیر گھر سے نکلا تھا، اور وہ اتفاقاً اسے ڈھونڈنے پر پتہ چلا کہ وہ گھر پر تھا ہی نہیں۔ تب ہی وہ ان لوگوں کے گھر آئی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ انہیں کہیں اور نہیں تو وہاں مل جائے گا۔ ممی گھر پر نہیں ہیں۔ ایرک نے جبرائیل کے تنبیہی انداز کو بھانپا۔ کہاں گئی ہیں؟ جبرائیل اتنی پوچھ گچھ کبھی نہ کرتا۔ اگر وہ ایرک نہ ہوتا، کسی دوست کے پاس گئی ہیں۔ سبل اور مارک بھی ان کے ساتھ ہیں، اس نے جبرائیل کو بتایا۔ تم ساتھ نہیں گئے؟ عنایہ نے اس سے پوچھا۔ میں نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی، اس نے ترکی بترکی کہا۔ عنایہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چلو پھر ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، عنایہ نے جواباً اسے کہا۔ یہ سب واپس کب آئیں گے؟ ایرک نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ واپس آ رہے ہوں گے، عنایہ نے اسے بتایا اور اسے دیکھنے لگی۔ میں کوئی گیم کھیل سکتا ہوں؟ اس نے کہا۔ عنایہ ہچکچائی۔ نہیں، عنایہ کی جگہ جبرائیل نے جواب دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا۔ اس وقت ہمارے گھر میں کوئی گیمز نہیں کھیلتا، کافی دیر ہو چکی ہے، جبرائیل نے اسے اپنے گھر کے قوانین نرمی سے بتائے۔ لیکن میں تو ایک آؤٹ سائڈر اور مہمان ہوں، ایرک نے جبرائیل سے کہا۔ نہیں، تم باہر کے نہیں ہو، جبرائیل نے جواباً اس سے کہا۔ ایرک بول نہیں سکا، وہ جیسے اس سے یہی سننا چاہتا تھا۔ میں ڈنر ٹیبل سیٹ کر دوں، سب آنے والے ہوں گے، عنایہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایرک وقفے وقفے سے اسے اور جبرائیل کو دیکھتا رہا۔ دونوں اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسے اپنی موجودگی بے مقصد نظر آئی، لیکن وہ پھر بھی وہاں سے جانے پر تیار نہیں تھا۔ اس کے گھر میں زندگی تھی، سکون تھا، جو اب اس کے گھر میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر عنایہ کے پاس آیا اور کچھ کہے بنا خود ہی ٹیبل سیٹ کرنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ عنایہ نے 7 سیٹس لگائیں، جو ایرک نے بھی نوٹس کیا۔ اس نے جیسے بن کہے یہ جان لیا تھا کہ وہ وہاں سے کھانا کھا کر جائے گا۔ حمین اور رئیسہ کے ساتھ سالار اور امامہ کی آمد پر
ان کا پرجوش استقبال کیا گیا اور اس میں ایرک بھی شامل تھا۔ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور خوش گپیاں کرتے ہوئے ڈور بیل بجنے پر بھی ایرک کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اس کی ممی کیرولین ہوگی۔ وہ بے حد ناخوش تھی اور ہمیشہ کی طرح ان کے گھر آنے پر اس نے معمول کے انداز میں خوشگوار رسمی جملوں کا تبادلہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی ایرک کا پوچھا اور وہاں ایرک کے ہونے کی تصدیق پر وہ اندر آ گئی تھی۔ اس نے لاؤنج میں کھڑے کھڑے ایرک کو ڈانٹنا شروع کیا۔ وہ سبل اور مارک کو اس کے پاس چھوڑ کر کسی دوست کے ساتھ ڈنر پر گئی تھی اور وہ سبل اور مارک کے سوتے ہی نکل آیا تھا، اور جب کیرولین واپس آئی تو اس نے سبل اور مارک دونوں کو گھر میں روتے ہوئے پریشان اور ایرک کو وہاں سے غائب پایا تھا۔ ایرک نے ماں کی ڈانٹ پھٹکار خاموشی سے سنی۔ شرمندگی اسے اس بات کی ہوئی کہ اس کا جھوٹ سب کے سامنے کھلا تھا۔ ایرک کے جانے کے کچھ دیر بعد بھی وہاں خاموشی چھائی رہی۔ یہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس صورتحال پر کیا رد عمل ظاہر کریں۔ ایرک سے ان سب کو ہمدردی تھی اور ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے اپنے گھر سے دور رکھیں۔ اتنا اچھا بچہ تھا، پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولتے دیکھا اسے، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا۔ ماما نے ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے جیسے تبصرہ کیا۔ جیمز کی موت نے ایسا کر دیا ہے اسے، سالار نے جواب دیا۔ برتن سنک میں رکھتی ہوئی امامہ عجیب انداز میں ٹھٹکی۔ 2 دن بعد سالار کا طبی معائنہ تھا۔ یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے دماغ میں موجود ٹیومر کس حالت میں ہے۔ بڑھنے لگا تھا، گھٹنے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں کوئی اور ٹیومر تو نہیں بنا تھا۔ کتنے ٹیسٹ تھے جن کے رپورٹس وہ دم سادے دیکھتی رہتی تھی۔ کوئی معمولی سی خراب رپورٹ بھی اسے بے حال کر دیتی تھی، اور یہ سب 3 سال سے ہو رہا تھا۔ اب سالار کی زبان سے جیمز کی موت کا سن کر اور اس کی موت نے اس کے بیٹے کو کیسے متاثر کیا تھا، وہ ایک بار پھر منجمد ہو گئی تھی۔ کچن میں سنک کے سامنے کھڑے اس نے لاؤنج میں بیٹھے سالار کو دیکھا، اس کے گرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف اپنے بچوں کو دیکھا۔ وہ خوش قسمت تھی کہ وہ اب بھی ان کی زندگیوں میں تھا۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسے کوئی ایسی بیماری بھی تھی۔ وہ صرف علاج کے دورانیے میں بیمار لگتا تھا، سرجری کے لیے سر کے بال صاف کروا دینے کی وجہ سے اور اس کے بعد علاج کی وجہ سے بھی۔ تب اس کے چہرے پر یکدم جھریاں آ گئی تھیں۔ بہت کم وقت میں اس کا وزن بہت کم ہوا تھا۔ ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے انفیکشنز کا شکار ہوتا رہا تھا۔ وہ سرجری کے بعد پاکستان واپس آنا چاہتی تھی، لیکن آ نہ سکی۔ وہ اسے وہاں اکیلے اس جنگ لڑنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ سرجری کے 1 ہفتے بعد ہی دوبارہ SIF کے پروجیکٹس لیے بیٹھا تھا، اور وہ صرف بیٹھی اسے دیکھتی رہتی۔ تیمارداری، عیادت، دیکھ بھال، ان لفظوں کو سالار سکندر نے بے معنی کر کے رکھ دیا تھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔